अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम अक्ल है महवे तमाशा के साथ मैं ज़करिया हाशमी एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एज़ एन एक्सपर्ट मिस शुमाइला बतूल। मिस शुमाइला बतूल एज़ एन एग्जेक्टिव स्किल्स के हवाले से बड़ा जो है वो अपना काम रखती है और एज़ एन असिस्टेंट डायरेक्टर विलिंग वेज भी जो है वो अपना काम कर रही हैं। इनके साथ ही तशरीफ़ रखती हैं मिस जलीशा। मिस जलीशा इज़ वर्किंग एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट विद विलिंग वेज एंड उनके साथ तशरीफ़ रखती है मिस रिदा और मिस रिदा भी एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट विलिंग वेज के साथ काम कर रही हैं। ख़वातीन व हज़रात, अक्ल है महवे तमाशा हमारा जो प्रोग्राम है हम इसको लेकर आते हैं हर हफ्ते आपकी खिदमत में और इसका जो बेसिक क्रक्स है, इसकी जो एक बेसिक थीम है वो ये है कि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे मौक़े पर अपने इमोशंस, अपने जज्बात और अपने जो इस तरह के जज्बाती फ़ैसले होते हैं उनसे हम ऑपरेट कर रहे होते हैं, जबकि ज़रूरत इस चीज़ की होती है हमें कि हम अपनी अक्ल को भी अपने तमाम तर फैसलों में इन्वॉल्व रखें। सो बेसिकली हमारे जो प्रोग्राम है अक्ल है महवे तमाशा, इट रिलाइज़ ऑन दिस पॉइंट कि अच्छा यहाँ पे जो हमारे फ़ैसले होने चाहिए ज़िंदगी में या जो डीलिंग्स होनी चाहिए या जो मामलात होने चाहिए उनमें हमें अक्ल को इन्वॉल्व रखना चाहिए। प्रोग्राम को हम क्विकली डिस्कस करते रहेंगे। हमारे जो रेगुलर फॉलोअर्स हैं वो भी इस चीज़ को जानते हैं कि हम यहाँ पे केसेस को भी डिस्कस करते हैं, आपके क्वेश्चंस को भी शामिल करते हैं, इन सारी चीज़ों को। बट बिफोर ऑल दैट आई वुड लाइक टू मूव टुवर्ड्स मिस शुमाइला और मैं आपसे मिस चाहूँगा कि आप थोड़ा सा बताइए कि अक्ल है महवे तमाशा व्हाट इज़ दिस बेसिकली। कि हर दफ़ा हम इसको ज़रूर बताते हैं इसलिए क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझने वाला है, बिकॉज हमारे यहाँ इस कॉन्सेप्ट को इतना ईजी शायद अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता। बेसिकली ये CBT का कॉन्सेप्ट है जिसको लेकर हम चल रहे हैं कि द थॉट जो है वो बहुत मैटर करती है, आपका माइंड जो है वो बहुत मैटर करता है, द वे ऑफ थिंकिंग, द बिलीफ सिस्टम, द परसेप्शन यू हैव, ये सारी बहुत मैटर करती हैं हमारी ओवरऑल लाइफ में। जब भी कोई प्रॉब्लम किसी को आती है सो ये बहुत मैटर करती हैं। सो जो केसेस भी हम डिस्कस कर रहे हैं तो वो इसीलिए ताकि हम ये आसानी से अपना मैसेज दे पाएँ अपने व्यूअर्स को कि थॉट जो है वो बहुत मैटर करती है एंड थॉट के ही ऊपर इनफैक्ट हम काम करके अपने बाकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और ना सिर्फ प्रॉब्लम को, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो थॉट के ऊपर काम करने से बहुत बेहतर हो सकती है। जब कोई अपना पैराडाइम, कोई अपने बिलीव्स के ऊपर काम करना स्टार्ट करता है तो ना सिर्फ उसका प्रॉब्लम सॉल्व होता है बल्कि ओवरऑल उसका क्वालिटी लाइफ जो है वो बहुत इम्प्रूव होता है। परफेक्ट। अच्छा, हमारे जो फॉलोअर्स हमें रेगुलरली देखते हैं, जिन्होंने आज से हमें ज्वाइन किया, प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन तो आप थोड़ा सा जान गए। अब इस चीज़ के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं कि हमारे प्रोग्राम का पैटर्न क्या होता है जिसके ऊपर चलते हुए अपने प्रोग्राम को आगे लेकर जाते हैं। सो अभी तक हम अपने 7 या 8 प्रोग्राम्स जो हुए हमारे, उनमें हम अभी तक 4 केसेस को डिस्कस कर चुके हैं और वो 4 केसेस डिफरेंट स्टोरीज़ हैं, आप ही में से आने वाली स्टोरीज़ हैं, हमने उनको डिस्कस किया। मैं ये चाहता हूँ कि हम एक अगर क्विक ओवरव्यू उन स्टोरीज़ का भी ले लें ताकि जो हम आज आगे बात करने चाह रहे हैं उसके ऊपर हम इससे मदद ले सकें। सो मैं ही इसको स्टार्ट करता हूँ। हमारे पास सबसे पहला केस है व्यूअर्स मिस आयशा का केस, और मिस आयशा का केस बेसिकली ये था कि हमें जो चीज़ें रिपोर्ट हुई वो ये हैं कि उनको जॉब में प्रमोशन दी गई तो वो उस पर बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं, बल्कि वो चाहती हैं कि उनकी जॉब की प्रमोशन को वापस ले लिया जाए और वो जहाँ पर अभी काम कर रही हैं वो उसी स्केल पर और उसी जगह पर काम करती रहें। इसके पीछे जब हमने इसको डिटेल में देखा तो हमें कुछ चीज़ें नज़र आई कि उनके जो मिस आयशा हैं उनके फादर की डेथ हो गई थी कुछ अर्सा पहले और उसके बाद से उनको अपने फादर की डेथ का लॉस का जो उनको एक अपने अंदर गम था, दुख था, वो तो था ही, उसके साथ साथ उन्हें फ़्लाई करने से भी मसला हो रहा था और किसी भी एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर उन्हें फ़्लाई करना पड़ता था, सफ़र करना पड़ता था, जहाज़ यूज़ करना पड़ता था, वो सिचुएशन से घबराती थी और उनके अंदर जो चेंजेस आते थे वो ये होते थे कि अच्छा उनको पसीना आ रहा है, उनकी धड़कन तेज़ हो रही है और ये सारा कुछ। इन द एंड उनका जो बिहेवियर था वो उन्हें यहाँ पर ले आया कि वो ये चाहती थी कि उनको जॉब में प्रमोशन बिल्कुल ना मिले और वो अपनी ज़िंदगी जो है वो ऐसे ही गुजारती रहें जैसे वो गुजार रही हैं। सो ये एक बेसिकली प्रॉब्लम था मिस आयशा का। अब मैं आता हूँ मिस जलीशा की तरफ, और मिस जलीशा आप कौन सा केस बता रही हैं आज हमें? मैं आपको मिस महक का केस का रिव्यू दूंगी। मिस महक के केस ये है कि हम देखते हैं कि मिस महक का चाइल्डहुड बहुत ड्रामेटिक रहा। बचपन से इनके घर में काफ़ी मसले थे, इनके पेरेंट्स की आपस में नहीं बनती थी जिसकी वजह से हर वक्त आपस में झगड़ा होता रहता था। और जैसा कि इट्स कॉमनली नोन कि बचपन में जो आपके साथ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होते हैं वो थ्रू आउट द लाइफ आपके साथ मोस्टली रहते हैं। मिस महक के केस में ये हुआ कि रोज़ घर पे झगड़े देखने,
کلاس میں بھی سیمی رہتی تھیں، اور ایٹ دا ایج آف 14 ان کے پیرنٹس کی ڈائیورس ہو گئی. اس سے ان کی مینٹل ہیلتھ پر بہت برا اثر پڑا. اسی دوران وہ کافی نگلیکٹ بھی ہوئی پیرنٹس کی طرف سے، اور ان کے ساتھ جنسی زیادتی بھی ہوئی ایک انکل کی طرف سے، ان کے جو ڈرائیور تھے، اور ان کو وہ انکل سمجھتی تھیں. ایسے حالات میں ان کا جو ایم رہا وہ یہی تھا کہ جلد سے جلد وہ اس نیگیٹو کانسیکوینسز یا گھر سے اپنے آپ کو دور کر لیں. تو جیسے ہی وہ کالج میں گئیں انہوں نے شادی کر لی، اور انفارچونیٹلی یہ اتنی دیر نہ چل سکی کیونکہ جو ان کے ہسبینڈ تھے وہ الکوہولک تھے اور ان کو فزیکلی ابیوز کرتے تھے. بہت ان کے لیے ٹرامیٹک ایکسپیرینس رہا. جب انہوں نے تھوڑی دیر بعد ان کا ایک بچہ بھی تھا، تو تھوڑی دیر بعد انہوں نے دوبارہ کہا کہ مور پازیٹیو سائڈ آف تھنگس کی طرف جاتے ہوئے دوسری شادی کی طرف انہوں نے قدم اٹھایا. بٹ انفارچونیٹلی ایسا بہت ریئر ہوتا ہے. ان کے جو سیکنڈ ہسبینڈ تھے وہ بھی الکوہولک ہی نکلے اور حالات کچھ بہتر ہوتے نظر نہیں آئے. ان کے اب 2 بچے ہیں جو کہ دونوں کالجز میں ہیں اور اچھی جگہ پڑھ بھی رہے ہیں اور اپنے آپ کو تھوڑا بہت سپورٹ بھی کر لیتے ہیں. یہ ڈائیورسز کے بعد ان کا ایک بہت ڈپریسو فیز رہا جس میں انہوں نے بہت لو موڈس ایکسپیرینس کیے اور ان کے لیے دوبارہ زندگی کی طرف آنا بہت مشکل ہو گیا. لیکن انہوں نے اپنے بچوں کے لیے اپنے آپ کو اس ڈپریسو فیز سے نکالا اور ان کے لیے انہوں نے کام کیا اور تاکہ ان کو یہ سپورٹ کر سکیں اور اچھی زندگی پرووائڈ، اچھا لائف اسٹائل پرووائڈ کر سکیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں جو بچے ہیں وہ اسکولز اینڈ کالجز میں ہیں اور دے کین مینیج دیم سیلوز بیسکلی. تو جہاں پر یہ جاب کر رہی ہیں ان کو دوبارہ اب سیلف کرٹیکل یہ بہت زیادہ ہے، اور اب ان کو دوبارہ وہ ڈپریسو فیز میں ہم جاتا ہوا دیکھتے ہیں جہاں پر یہ فون نہیں اٹھاتی ہیں فرینڈس کے اور اپنا کو کمرے میں بند رکھتی ہیں، کھانا پینا تھوڑا سا بچوں کا کر کے. شی پریفرز کہ وہ اکیلی ہی رہیں اور ان سے زیادہ کوئی بات چیت نہ کرے. کام پہ بھی یہ بہت لو رہتی ہیں، مونوٹون رہتی ہیں اور زیادہ نیند نہیں آتی. تو جو ٹپکل ڈپریسو سمٹمز ہیں وہ ہم ان میں دیکھتے ہیں. ویری ویل ایکسپلینڈ. مس جلیشا نے جو ہے وہ میں نے مس عائشہ کا کیس ایکسپلین کیا اور مس جلیشا نے مس مہک کا کیس ایکسپلین کیا. سو بیسیکلی 2 کیسز ہم ابھی کوئکلی ڈسکس کر چکے ہیں. میم کمنگ ٹورڈس یو، تیسرا کیس آپ ڈسکس کرنے جا رہی ہیں وقار صاحب کا. سو ذرا بتائیے. وقار صاحب کو کوئکلی اسی طرح سے ڈسکس کر دیتے ہیں کہ یہ 40+, 47, 48 کے ریکورنگ ایڈکٹ ہیں. انفیکٹ یہ الکوہولک رہے اب، لیکن پچھلے 3 سال سے اب یہ ریکوری میں ہیں اور یہ اپنی ریکوری کو بہت اچھے سے لے کر چل رہے تھے 3 سال تک. ابھی ان کو کچھ پرابلمز آنا شروع ہوئی. اپیرنٹلی ہی از کوائٹ پرفیکٹ، بہت اچھی ویل ڈریسڈ پرسن جس کو کہتے ہیں، اچھی جاب کر رہے ہیں. لیکن اگین ان کو بھی تھاٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ گھیرتی ہیں. انہوں نے ریسنٹلی جو ہے وہ اپنے فالو اپس پر اور اپنی جو میٹنگز یہ اٹینڈ کر رہے تھے اپنی ڈرگ ریکوری کے حوالے سے، ان کو جو ہے وہ ترک کر دیا تھا. اینڈ پچھلے کچھ عرصے سے یہ کافی ارجز محسوس کر رہے تھے ڈرنک کی، اور ان کو کافی ریزسٹنس کا سامنا ہے کہ اس کو ریزسٹ کرنے میں کافی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ان کو ہر وقت یہ نروسنس رہتی ہے کہ ان کا جو کام ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، اور ان کو کام کے حوالے سے کبھی اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو نارمل جنرلی جو موڈ رہتا ہے وہ کبھی نروس، کبھی سیڈ، کبھی بہت زیادہ اینشیس رہتا ہے. ان کی بھی اگر ہم بیک گراؤنڈ میں جائیں تو یہ فرام دا بگننگ جو ہے وہ کافی زیادہ پرفیکشن کو فالو کرنے والے آپ سمجھ لیں بچے ہیں، بیکاز انہوں نے کہیں انکانشیسلی اور کانشیسلی اپنے بھائی کے ساتھ اپنا کمپیریزن کیا، جس کی وجہ سے ان کو لگا کہ اگر مجھے اپ ٹو دا مارک رہنا ہے، اگر مجھے پیرنٹس کی اٹینشن چاہیے تو آئی ہیو ٹو بی پرفیکٹ اور اسٹریٹ ایز لینے والا. اینڈ شروع سے ہی جب اس طرح کی کوشش میں رہے تو پھر الکوہل ان کی زندگی میں آئی، جس نے کوئک فکس کے طور پر فوری طور پر ان کو ضرور ہیلپ کیا، بٹ ایٹ دی سیم ٹائم کافی ڈیزاسٹر بھی کر کے گئی ان کے اندر. ایڈکشن کو الکوہلزم کا پرابلم بھی دے کر گئی. اب جب الکوہل سے بھی ریکوری انہوں نے پا لی اور یہ ریکوری میں ہے انفیکٹ، تو ابھی وہ پرابلم جن کی وجہ سے الکوہل انفیکٹ آئی تھی اور چائلڈہڈ ایکسپیرینسز اور ایسے بیہیورل پرابلم وہ ابھی بھی ہیں، یعنی کانفیڈنس کے ایشوز ابھی بھی ان کو آتے ہیں، انزائٹی ان کو ابھی بھی ہوتی ہے جن سے یہ الکوہل کو بہتر کرتے تھے. تو ریسنٹلی یہ بڑی ایک مشکل میں ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ شاید اب میری جاب ٹھیک نہیں رہے گی، میں کوئی کام ٹھیک کر نہیں سکتا ہوں. ورتھ لیس کی فیلنگ بھی ان کو ہونا شروع ہو گئی ہے. سو ان کے کیس میں ڈپریشن اینڈ انزائٹی مکسڈ فیچر جو ہیں وہ نظر آتے ہیں ایز اے پرابلم. ٹھیک ہے.
صحیح. اوکے, ویری ویل ایکسپلینڈ اگین. مس ردا, ڈائریکٹلی کمنگ ٹورڈز یو, آپ کیس ڈسکس کرنے جا رہی ہیں بابر صاحب کا. سو واٹ از دیٹ؟ جی, بابر صاحب کا جو کیس ہے وہ بڑا کامنلی ہماری سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتا ہے, جس کو ہم کامن ورڈز میں اولڈ ایج سنڈروم کہتے ہیں, کہ بوڑھے لوگ جو ہیں ان میں جو ایک لونلینس اور ایک ایمٹینس کی جو فیلنگ آتی ہے وہ آتی ہے. پر بابر صاحب کے کیس میں تھوڑی سی وہ ایلیٹڈ لیول کے اوپر ہے. اس طرح سے اس کے پیچھے بہت سارے سیریز آف انسیڈنٹس بھی گزرے جس کی وجہ سے وہ اس طرح سے سوچتے ہیں. ایک تو یہ کہ ان کی بیوی کو جو ہے وہ کینسر ڈائگنوز ہو گیا تھا, بٹ شی از اے ریکورڈ پرسن فرام دی کینسر, بٹ مین وائل شی واز گوئنگ تھرو دا ٹریٹمنٹ. تو اس دوران ان کے ایک فرینڈ تھے جو بہت قریب تھے ان سے, ہی پاسڈ ہوئے, جن کو بابر صاحب نے بہت اپنے دل پہ لگا لیا. اور اس کے بعد سے ان کو یہ لگنے لگ پڑا کہ اب یہ بوڑھے ہو چکے ہیں, اب ہی ول بی ڈائنگ سون ایز ویل. آلدو ان کی وائف کینسر میں سے گزری, وہ ریکور کر گئیں, وہ اپنا خیال رکھتی ہیں, لیکن بابر صاحب آن دا ادر سائڈ اپنا خیال بھی نہیں رکھتے ہیں, کسی ایکٹیویٹیز میں انگیج بھی نہیں کرتے ہیں, لوگوں سے ملنا جلنا بھی چھوڑ دیا ہے. ایک کلیئر فیچرز جو ہیں وہ ڈپریشن کے بابر صاحب میں نظر آتے ہیں, اور جب بھی ان کو کچھ کرنے کے لیے کہا جائے تو یہ کرتے نہیں ہیں, کیونکہ یہ ایک جو ڈپریشن کے فیچر ہوتا ہے کہ آپ لیزینس کی طرف جاتے ہیں, سلو کام کرتے ہیں, یہ اس کو پریفر کرتے ہیں. کیونکہ اس کے پیچھے بھی ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ کیا تھاٹس کا کنیکشن ہوتا ہے ہمارے بیہیویئرس کے ساتھ, اور کیا بیہیویئرس کا کنیکشن ہوتا ہے ایونچولی, بیکاز سی بی ٹی بیسکلی اسی چیز کو ہی ہائی لائٹ کرتے ہیں. ویری ویری ویل ایکسپلینڈ, تھینک یو سو مچ, تھینکس ٹو آل آف یو. خواتین و حضرات, جس طرح سے ہم نے ابھی ایک کوئک اوور ویو کیا اپنے چاروں کیسز کا, اور اس کے اندر جو چیز ہمیں سمجھ میں آئی وہ ہم بریک کے بعد انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اور اس سے پہلے بریک کے بعد جو ہم چیز ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں آج بیسیکلی بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اور وہ اس کا تھوڑا سا اگر آپ کرکس سننا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ ہم زندگی میں جس بھی فیز میں چلے جائیں, ہم زندگی میں جن بھی حالات میں چلے جائیں, زندگی میں ہمارے ساتھ کچھ بھی اگر ہو جائے, تو اس ایک پرٹیکولر سچویشن کے اندر اٹس اونلی آر تھاٹس دیٹ کاؤنٹس. ہماری زندگی میں صرف ہماری سوچ, اس وقت پہ ہم کیا سوچتے ہیں, ہم اس وقت پہ اپنے دماغ کو کیا میسیجز دیتے ہیں, کیا تھاٹ ہوتا ہے بیسیکلی اس وقت پہ, یہ چیز میٹر کرتی ہے کہ ریزلٹس کیا ہوں گے, ہمارے بیہیویئرس کیا ہوں گے, اور ہماری جو ہے وہ ایکشنز, موڈ, ایموشنز, ایوری تھنگ کیا ہوگی. سو یہ سارا کچھ جڑا ہوتا ہے ہماری سوچ کے ساتھ, ہماری تھاٹ کے ساتھ. دیکھنے میں بڑی ایک یہ مشکل سی بات لگتی ہے, یا دیکھنے میں شاید ایسے لگتا ہے کہ اچھا ایسا کوئی نہیں ہوتا ہوگا, ہونا تو یہی ہوتا ہے جو سامنے نظر آ رہا ہے, بٹ ان دا اینڈ دس از پروون. اور ہم اس کے اوپر بریک کے بعد انشاءاللہ بات بھی کریں گے کہ ہمارے جو تھاٹ ہم اپنے ذہن کو دیتے ہیں وہ میٹر کرتا ہے, اور وہی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ واٹس گوئنگ ٹو ہیپن نیکسٹ. سو ویل بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک, اسٹے ود اس. بریک کے بعد ہم انشاءاللہ اپنے اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے اور آپ کے کویسچنس کو بھی شامل کریں گے. ڈونٹ گو اینی ویئر, اسٹے ود اس. ہمارے کچھ سٹائل بنے ہوتے ہیں فیملی میں, یا کسی پیارے سے ہمارا جو سابقہ انٹریکشن ہوتا ہے, جو سابقہ لین دین ہوتا ہے, یا سابقہ جو ہمارے رویے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, وہ راہ میں بہت بڑی رکاوٹ پیدا کرتے ہیں. اور ہم عادتیں جو ایک دفعہ اپنا چکے ہوتے ہیں, تو ان کو اگر ہم خالی ول پاور کے زور پہ بدلنا چاہیں تو پھر زیادہ دیر تک ول پاور کا سکہ نہیں چلتا, اور ہمیں کوتاہی اپنی سمجھ میں آنے لگتی ہے, مسئلہ حل نہیں ہوتا, اور ہم تھک جاتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, ہٹ باٹم ہوتے ہیں. تو پھر ہم واقعی بدلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ جو آرٹ اور سائنس کے رستے ہیں, کیونکہ اس میں آپ کچھ نہ کچھ آرٹ کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں, اچھے مذاکرات کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں, اور سائنٹیفک اپروچ کو بھی لیتے ہیں, اور اس کو لے کے جب آپ ایک روڈ میپ بناتے ہیں اور پھر قدم بہ قدم اس روڈ میپ پہ آگے بڑھتے ہیں, تو پھر خوشحالی اور کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے. سب سے پہلے ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو ایک ایسی ذہنی سطح پہ رکھنا ہے, جذباتی کیفیت کچھ ایسی رکھنی ہے کہ جو کسی بھی طرف شدت کی طرف نہ جا رہی ہو, یعنی ایک درمیانی نیوٹرل لیکن تھوڑی سی مثبت اور پر امید ذہنی کیفیت سے ہم معاملات کو زیادہ اچھا ڈیل کر سکتے ہیں, ہم زیادہ اچھا تجزیہ کر سکتے ہیں. اور کبھی کبھی یہ جو ڈسکریجمنٹ بیچ میں آ جاتی ہے, تو ہمیں اس پہ بھی قابو پانا ہوتا ہے. جب ایسے لگے کہ بہت مشکلات ہو رہی ہیں, تو پھر چھوٹے گول سیٹ کرنے چاہیے. جب ہمیں کامیابیاں مل رہی ہوں تو پھر ذرا بڑے گول سیٹ کرنے چاہیے. تو کبھی ایک قدم پیچھے آنا پڑے تو کوئی بات نہیں, آپ 2 قدم آگے اور 1 قدم پیچھے, اور 2 قدم پیچھے اور 3 قدم آگے اگر کرتے رہیں, تو
کامیابی آپ کو ضرور ملے. چوکنگ یوں ہوتی ہے کہ جب ہم ذرا تھک جاتے ہیں تو تھوڑا ہم سانس لے لیتے ہیں اور پھر ہم دوبارہ اپنی منزل کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے آپ پہاڑ کی چوٹی سر کر رہے ہوں اور آپ کو کچھ دیر بعد لگے کہ آپ کا سانس پھول گیا ہے تو آپ تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں کسی جگہ اور اس کے بعد پھر جب آپ کا سانس درست ہو جائے تو آپ پھر چوٹی کی سمت چلنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ٹینکنگ اس کے برعکس ہے کہ آپ اندھا دھند کسی منزل کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں. آپ پہاڑ کی چوٹی پہ طرف چل رہے ہیں, آپ کا سانس پھول گیا اور پھر ساتھ آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں, بلا وجہ میں یہ کام کر رہا ہوں, یہ تو کوئی خاص اہمیت کا حامل نہیں ہے. تو جب آپ کی جو اصل منزل ہے یا آپ کا جو گول ہے وہ آپ کو کم اہمیت کا حامل نظر آنے لگے تو آپ سمجھیں کہ آپ ٹینکنگ کر رہے ہیں. چوکنگ وہ چیز ہے جو ہماری زندگی میں ہمیشہ کارآمد ہوتی ہے لیکن ٹینکنگ ہمیں ڈبو دیتی ہے. اندازہ کریں کہ جو اس طرح بھی آگے بڑھتے ہیں کہ اپنے کلاس فیلوز کو اور دوسرے لوگوں کو سمجھانے بیٹھتے ہیں تو بعض اوقات وہ ان کو قائل کرنے کی بجائے وہ خود قائل ہو جاتے ہیں اور کوئی نہ کوئی دن ان کی زندگی میں ایسا آتا ہے کہ جب انہیں کوئی کوفت ہوتی ہے یا ان کو کوئی مزری ہوتی ہے یا ان کو کوئی پریشانی ہوتی ہے یا کوئی زندگی کے برے دنوں میں سے کوئی دن آ جاتے ہیں تو ایسے موقع پہ وہ غلط فہمی میں ہاں کر بیٹھتے ہیں نشے کے بارے میں, سگریٹ کے بارے میں, چرس کے بارے میں, یہ سوچتے ہوئے کہ بس میں نے کون سا یہ کرنا ہے, میں تو لوگوں کو سمجھاتا ہوں اس لیے میں تو ٹیمپریری کروں گا. جی ویلکم بیک خواتین و حضرات, اور ہم ایک مرتبہ پھر اپنے پروگرام میں بریک کے بعد واپس آ چکے. بریک سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے جن چیزوں کو, اس میں ہم نے تھوڑا سا کیسز کو اپنے ڈسکس کیا جو 4 کیسز ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. اب تھوڑا سا میں نے آپ کو ایک اوور ویو دیا بریک سے پہلے کہ ہم بریک کے بعد کیا بات کرنے جا رہے ہیں. سو اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ یہ کرتا ہوں کہ ہماری زندگی میں جہاں پہ بھی ہم کسی سچویشن میں ہوتے ہیں, خوشی ہے, غمی ہے, جو بھی کوئی ایموشن ہمارے ساتھ اٹیچ ہے, دکھی ہیں, پریشان ہیں, جو بھی ہے, اس موقع پر جو ہماری سوچ ہے وہ میٹر کرتی ہے. اب سننے میں ایک بڑی مشکل سی چیز لگتی ہے لیکن اس کو تھوڑا سا مزید ایکسپلین کرتے ہیں, ہم ڈسکس بھی کریں گے اس کو. دا پوائنٹ از دس کہ آپ جو اس وقت اس چیز کے بارے میں سوچتے ہیں وہی میسج آپ کے دماغ کو جاتا ہے اور آپ کا دماغ اس کے اکارڈنگلی ایکٹ کرتا ہے, جس سے پھر ان دا اینڈ آپ کی ساری چیزیں, آپ کے فزیولوجیکل چینجز آنا شروع ہو جاتے ہیں, آپ کے بیہیویئر میں چینجز آنا شروع ہو جاتے ہیں, آپ کے تھاٹ, آپ کے موڈ, ہر ایک چیز میں چینج آتا ہے. سو جیسے وہ ایک بڑی کامن سی ایگزامپل یہ ہے کہ اگر آدھا پانی کا گلاس ہم اس طرح سے دکھائیں تو اگر آپ اس آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے, تو اگر کچھ لوگ کہیں کہ یہ آدھا خالی ہے, جس کا مطلب ہے کہ آپ نیگیٹو انفارمیشن کے اوپر پہلے فوکس کر رہے ہیں, پازیٹیو انفارمیشن کو کہیں پیچھے پھینکتے جا رہے ہیں. اس کا ایک جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ گلاس آدھا بھرا ہوا ہے. سو اسی ٹاپک اور اسی تھیم کے اوپر ہم بات کرتے رہیں گے. اس کا ایک آنسر یہ بھی ہو سکتا ہے آدھا خالی اور آدھا بھرا. سو مائنڈ اوور موڈ کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے, یا سی بی ٹی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ہر پرابلم کا سلوشن ہے جسٹ اسٹارٹ تھنکنگ پازیٹیولی. ایسا ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ جب ایک بندہ ایک تکلیف میں ہوتا ہے تو وہ کیسے پازیٹیو چیزوں کو لے کر آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی تھاٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دیں, کانشیسلی مائنڈ فلی اپنی تھاٹ کو انڈرسٹینڈ کریں, آئیڈینٹیفائی کریں. یہ نیگیٹو بھی ہو سکتی ہیں, یہ پازیٹیو بھی ہو سکتی ہیں, یہ نیوٹرل بھی ہو سکتی ہیں. سو ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے جب آپ اس کو چینج کرنے کی طرف جائیں گے تو پرماننٹ چینجز آنا شروع ہوں گے. سو اگین یہی چیز, اور نہ ہی ہم یہاں پہ میرا خیال ہے اس شو کو کرنے کا مقصد بالکل بھی کہیں یہ ہے کہ اچھا آپ جذبات کو ویسے ہی کہیں سائڈ پہ جا کے پھینک آئیں اور جذبات کی ضرورت ہی نہیں ہے. جذبات نہ ہو تو ہم سروائیو کر ہی نہیں سکتے. سو اٹس بیسیکلی دا تھنگ دیٹ یو ہیو ٹو مینٹین بیسیکلی بیلنس between sometimes you need the logic, sometimes you need the mind to be operated, sometimes you need کہ اچھا آپ ایموشنلی چیزوں کو. سو یہ ایک مکسچر کی چیز ہے جس سے ہم اس پروگرام کو ڈسکس کرتے رہیں گے جس کو. اور میم آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ ہم جو بیسیکلی یہ بات کرتے ہیں کہ اٹس اونلی دا تھاٹ دیٹ کاؤنٹس, اس سے کیا مطلب ہے؟ بات یہی ہے کہ جو ہر بندے کا اپنا پرسپیکٹیو ہے پرابلم کو لینے کا. اگر جیسے ہم نے کیسز کی بات کی ہے تو کسی کو لگ رہا ہوگا کہ وقار صاحب کے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ ڈرنکنگ کا ہے. سو ڈرنکنگ ان کا بیہیویئر ہے, ٹھیک ہے, لیکن جب ہم ان کے پرابلمس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو ہمیں ان کے بیہیویئر میں ڈرنکنگ بھی نظر آتی ہے,
ان کے موڈ کے بھی پرابلمز نظر آتے ہیں کہ اسی ڈرنکنگ، لیٹ سپوز اگر ڈرنکنگ ہی پرابلم ہے تو اس ڈرنکنگ کی پرابلم یا اس بیہیویئر کی وجہ سے ان کا موڈ اپسیٹ ہوتا ہے، ان کے فزیکل سمٹمز بھی پرابلمیٹک ہوتے ہیں، کبھی ان کا اسٹمک اپسیٹ ہوتا ہے، کبھی ان کی نیند خراب ہو جاتی ہے، کبھی ان کی بھوک خراب ہو جاتی ہے، اینڈ اسی طرح سے ان کے جو لائف ایکسپیرینسز ہیں وہ بھی ان کے رسپانسبل بن جاتے ہیں کہ جی وہ اتنا زیادہ پرفیکشن کو فالو کرنے والا بندہ تھا اینڈ ہی ہیز ٹو ٹیک سم ایکسٹرنل ایڈ. سو اسی طرح سے جو ہم یہ بات کریں کہ تھاٹ ہی میٹر کرتی ہے، وہ اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ تھاٹ کو چینج کر کے ہم اپنی پرابلم کو سالو کر لیتے ہیں. اٹ ڈزنٹ مین دیٹ کہ ہم صرف پازیٹیو سوچنا شروع کر دیں، ہم تھوڑا تھوڑا کام سارے کمپوننٹس پر کر سکتے ہیں، لیکن جو میجر کنیکشن ہے، جو میجر آپ سمجھ لیں کہ سینٹر ہے، وہ تھاٹ ہوتی ہے کہ جیسا تھاٹ ہے ویسا موڈ ہوگا، جیسا تھاٹ ہے ویسا بیہیویئر ہوگا، جیسا تھاٹ ہے ویسی آپ کی انوائرمنٹ ہوگی اینڈ سینسیشن آپ کی ہوگی. سو اگر ایک بندے کا موڈ لو ہے، سو اس کی تھاٹ آپ سمجھ لیں فیول کرتی ہیں اس کے موڈ کو، یعنی اس کی تھاٹس کی وجہ سے اس کا موڈ جو ہے وہ اینشیس، جیسے عائشہ کا اینشیس ہے، مہک کا لو ہے، وقار صاحب کا جو ہے وہ کبھی نروس، کبھی لو، کبھی سیڈ اینڈ اس طرح کا، اینڈ جو بابر صاحب کا ہے وہ بھی پرماننٹلی آپ کو ایک ڈپریسو سا نظر آتا ہے. تو اس کے پیچھے جو ہے نا وہ تھاٹ بہت میٹر کرتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر وہ جتنے بھی ہم نے کیسز ڈسکس کیے، آپ دیکھیں کہ ان کی تھاٹ ہی ان کے موڈ کو جنریٹ کر رہی ہوتی ہے. آپ دیکھیں ہم اگر کوئی پلیزنٹ میموریز کو ریکال کرتے ہیں تو ہمارا موڈ کیسا ہو جاتا ہے؟ خوش ہو جاتے ہیں. اور اگر ہم پینفل میموریز کو ریکال کریں تو ہمارا موڈ کیسا ہوتا ہے؟ سو یہی بات ہے جو تھاٹ اور موڈ کا کنیکشن جو ہے وہ بتاتی ہے کہ جیسی ہماری سوچ ہے، اگر مجھے لگتا ہے کہ آئی ول ناٹ ڈو اینی تھنگ اینڈ آئی کین ناٹ ڈو اینی تھنگ، سو میرا موڈ کیسا ہوگا. یہ ایک پاورفل سا کنیکشن ہے موڈ اور تھاٹ کے. یہاں پہ میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی جیسا میم کی بات سے، کہ جس طرح انہوں نے کنیکشن کو بتایا، بیسکلی جو کو ریلیشن وہ ایکسپلین کرنا چاہ رہی ہیں یہاں پہ اس پوائنٹ پہ، وہ تھاٹ کا اور موڈ کا. اینڈ اف یو ریممبر ہم نے جب یہ شو اسٹارٹ کیا تھا تو آپ نے 5 کمپوننٹس کو لے کے ہم چلے تھے، تو آپ نے یہ بھی بات کی تھی، ہم لوگوں سے ایکسپرٹ پینل سے پوچھا تھا کہ لوگ اپنی زندگیوں کو کیسے آسان بنا سکتے ہیں. تو ایک کمپوننٹ جو ہم تینوں اس کے اوپر جو اگری کرتے ہیں وہ تھاٹ کا ایک کمپوننٹ ہے، جس پہ کام کر کے ہم اپنی لائف کو ایزی کر سکتے ہیں. یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتی ہوں کہ اگر 2 لوگ ہیں، فار ایگزامپل پرسن اے اینڈ پرسن بی، آپس میں وہ بات چیت کر رہے ہیں، کیجول کانورسیشن ہو رہی ہے، پرسن اے پرسن بی کو اگنور کر رہا ہے، ٹھیک ہے. سو پرسن بی کا کیا تھاٹس ہوں گے؟ کیونکہ ہمارے جو بھی بیہیویئرز ہوتے ہیں یا ہمارے جو بھی موڈ ہوتا ہے اس کے پیچھے بیک لائن میں جو چیز ہوتی ہے وہ تھاٹس ہوتی ہیں. سو میں تو یہی سوچوں گا کہ یار یہ اچھے انسان نہیں ہے، مجھے اگنور کرتے جا رہے ہیں. میرے نزدیک 2-3 چیزیں ہو سکتی ہیں، ابھی جو میرے مائنڈ میں آ رہی ہیں وہ 2 ہیں. ایک تو یہ کہ پرسن بی یہ سوچ سکتا ہے، یہ سوچ سکتی ہے کہ یہ پرسن اے مجھے جان کے اگنور کر رہا ہے، ٹھیک ہے. نمبر 2 یہ ہو سکتا ہے کہ دس پرسن از روڈ، ٹھیک ہے. نمبر 3 یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دس پرسن فائنڈز می بورنگ، ٹھیک ہے. اگر تو اس کو یہ لگتا ہے کہ دس پرسن فائنڈز می بورنگ، تو پرسن بی کے اندر ایک نیچرلی انزائٹی آئے گی، اس کو اپنے بارے میں ایک سوچ آئے گی، دا موڈ جو بالکل ٹھیک ہے. اگر اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ پرسن اے مجھے روڈ ہے، تو اس کو لے کے اس کو ایک اینگری فیلنگ آئے گی، موڈ آئے گا. سو دس از دا جسٹ بیسکلی کہ ہماری جیسے سوچیں ہوتی ہیں ویسے ہی ہمارا، جیسے میم نے بھی ایکسپلین کیا، موڈ ہو جاتا ہے. اچھا مس، اس میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ پرسن بی کو یہ تھاٹ آئے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی اور سوچوں میں گم ہے اور اسی لیے یہ میری بات پر کانسنٹریٹ نہیں کر سکتے، تو اس میں کون سا موڈ آئے گا پھر؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ بس میرے خیال سے تو اس میں وہ انڈرسٹینڈنگ اور کیئرنگ والی فیلنگ آ جائے گی نیکسٹ پرسن کو انڈرسٹینڈ کرنے کی. یہ جو بات میم شمائلہ کہی تھی نا کہ اسٹارٹنگ میں کہ ہمارے شو کا پرپز ہی یہ کہ ہم نے تھاٹس کا پیراڈائم شفٹ کرنا ہے. تو اب دیکھیں ابھی بیٹھے بیٹھے ہم نے کتنے سارے آپشن تھاٹس دیکھیں. آپ سے کوئی آپ کسی کو سلام کرتے ہیں اور وہ آپ کو جواب نہیں دیتے، بالکل. سو آپ کے ذہن میں یہ آ سکتے ہیں نا کہ جی یہ روڈ ہے، میری بات نہیں سنی ہے. یہ بھی آ سکتا ہے کہ پتہ نہیں کسی نے کچھ سکھایا ہی نہیں اس کو. اب آپ دیکھیں کہ وی آر
बाउंड टू डू दिस. हमारे जहन में मोस्टली, आई एम नॉट सेइंग दैट कि एवरीबॉडी डज दैट, लेकिन मोस्टली हमारे जहन में पहला नेगेटिव थॉट ही आता है, क्योंकि हमने फ्रॉम द बिगिनिंग ही अपने आप को ऑपरेट ही नेगेटिविटी से या फियर से करना शुरू किया. सो अगर वो आपके जहन में आता है कि ये बंदे ने रूड है और इसने ये कोई अपने आप को कुछ समझ रहा है, और क्या हो सकती है सोच, अगर आप सलाम करें और कोई जवाब ना दे, मेरे ख्याल से शायद उसने सुना ना हो. ठीक है, ये सबसे पहले होना चाहिए. ठीक है, सो उसने सुना ना हो, आप मेक श्योर करते हैं कि सुना हो. अच्छा, व्हाट इफ़ कि आपको पता, पहले आप ये सोच रहे हैं कि ये बंदे ने जवाब नहीं दिया है और अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हैं, ऑल दैट, वो बहुत रूड है, अपने ग्रुप में भी जाकर बात की है, ऑल दैट, लेकिन आप जिससे बात कर रहे हैं वो आपको बताएं आज उसकी ज़रा कंडीशन ठीक नहीं है बिकॉज ये ट्रेजिडी उसके साथ हो गई, एंड ऑल ऑफ सडन आप देखिए आपका पैराडाइम जो है वो चेंज हो जाता है. अच्छा, फिर इस वजह से है. सो हमारी इतनी पावर होती है थॉट्स की, जिनको सम टाइम हम एक नॉलेज ही नहीं कर पा रहे होते कि हमारे पास, एंड सम टाइम ऐसा होता है कि ये थॉट्स रिफ्लेक्सेस बन जाती हैं, यानी हमारे जो बिहेवियर्स हैं जो आगे चल के हम डिस्कस करते हैं कि थॉट और मूड का जो कनेक्शन तो ये होगा ना कि जैसी सोच होगी तो या तो वो एंग्री फील करेगा बंदा, अगर उसको ये है कि जी मुझे ने जो है वो कोई रूडली बिहेव कर रहा है मेरे साथ, इरिटेबल फील करेगा. अगर उसको ये लग रहा है कि मैं बोर पर्सन हूँ तो हो सकता है वो एंशियस हो जाए. लेकिन अगर उसको लग रहा है कि शायद अगला बंदा समझ ही नहीं रहा है और उसको डिफ़िकल्टी है तो उसका डिफरेंट मूड होगा, वो केयरिंग सा मूड उसका हो जाएगा. अब व्हाट अबाउट द बिहेवियर्स, यानी हमने ये कहा कि थॉट मूड को ड्राइव करती हैं, इसी तरह से थॉट्स बिहेवियर को भी ड्राइव करती हैं. सही. मैम यहाँ पे मैं एक छोटा सा इनपुट देना चाहूँगा, क्योंकि हमारा जो पाकिस्तान में एक क्रिकेट को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है और हम सारे लोग भी, एक क्रिकेट का एक पैटर्न होता है वनडे मैच जिसमें 50 ओवर्स होते हैं, उसमें 300 का स्कोर या 250 का स्कोर करना एक बहुत बड़ी चीज़ समझा जाता था. फिर कई दफ़ा ऐसा हुआ कि अच्छा कुछ टीम्स ने बहुत अच्छा खेला, एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेला, तो दे कुड सेट अ सम ऑफ 340 350. अब मुझे अच्छी तरह एक मैच याद है, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का मैच हो रहा था जिसमें ऑस्ट्रेलिया जो है वो पहले बैट कर रहा था. ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर्स में 437 का टारगेट दे दिया और दिस वाज ओपन एंड शट केस कि अच्छा ये मैच ख़त्म हो चुका है एंड ऑल दैट. उसके बाद जब साउथ अफ्रीका की टीम खेलने आई तो उन्होंने उसी मैच में 50 ओवर्स में 440 स्कोर करके मैच जीत लिया. अब जब ये आई एम सो सॉरी, अब जब ये इसके बाद में चीज़ें सामने आई तो उस टीम का ये पता चला कि अच्छा साउथ अफ्रीका की टीम के लोगों ने बताया कि हमें ग्राउंड में उतरने से पहले वी हैड अ वेरी ह्यूज टारगेट जो सोचा भी नहीं जा सकता था, लेकिन जब हम बैट करने ग्राउंड में जा रहे थे तो हमारे कोच ने हमसे सिर्फ ये कहा कि अच्छा अगर वो लोग कर सकते हैं तो आप भी इंसान हैं, आप भी कर सकते हैं. यहाँ पे आपको अपने आप को थॉट देने की ज़रूरत है कि अच्छा अगर ये चीज़ हो सकती है, जब अपने आप को थॉट दे देंगे कि अच्छा हो सकती है तो फिर वो हो जाएगी. अच्छा, और यही अगर इसी एग्जांपल में अगर वो पहले से ही समझ जाते कि ये तो हमसे होगा ही नहीं, तो ये भी तो थॉट ही है ना. थॉट ही है, बिल्कुल. देखिए ये जो स्पोर्ट्स होती हैं इसमें इसीलिए कहा जाता है कि आपको किसी ऐसे कोच की ज़रूरत ज़रूर होती है जो कि आपको मोटिवेट कर सके, एंड कोचेस का काम ही मोटिवेट करना होता है. वो बैकअप करते हैं, बहुत अच्छे फीडबैक्स देते हैं, तो आप देखें कि उसी जो है वो प्लेयर की बॉडी में एक बहुत अच्छी सेंसेशन होती है और वो चौके छक्के मारना शुरू कर देते हैं. लेकिन अगर उनको ये लगता है कि वी कैन नॉट डू दिस, सही, सो आप देखते हैं कि कोई एफर्ट ही नहीं कर रहा होता. समटाइम ऐसे मैचेस भी होते हैं ना कि वो बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल रहा होता है कि ये मूड ही नहीं है आज. अच्छा, इसी से मुझे एक और एग्जांपल याद आई कि इनिशियली ये समझा जाता था कि इफ़ यू रन अ माइल तो वो आप 4 मिनट्स के अंडर नहीं कर सकते. तो 1854 में एक रनर थे, रॉजर बेनिस्टर मेरे ख्याल से नाम था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और उन्होंने ये टारगेट सेट किया कि उन्होंने 4 मिनट के अंडर 1 माइल रन करना है. इसके लिए उन्होंने बहुत ट्रेनिंग्स भी की, इसके लिए उन्होंने अपने थॉट मोटिवेशन, सिर्फ अपने आप को थॉट देकर फिर उस पर उन्होंने ट्रेनिंग्स भी की, उसके लिए प्रैक्टिस भी आपने करनी होती है ना. एंड देन इन 1854 इन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ा कि इन अंडर 4 मिनट्स ही कंप्लीटेड 1 माइल. जब बाकी रनर्स ने देखा कि अगर ये कर सकते हैं जो आपने बात की तो हम भी कर सकते हैं, उन्होंने भी फिर उनको पैटर्न्स फॉलो करके तो रिकॉर्ड फिर उन्होंने चेंज करना शुरू कर दिया. सो व्हिच मींस कि आपका थॉट बिहेवियर को भी
ڈیزائن کرتا ہے کہ اگر ایک بندہ یہ بیہیویئر ہی ہے نا آپ کا کہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ جی وہ اب یہ ہم پازیٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں ایگزیکٹلی پرابلم میں ایک نیگیٹو تھاٹ ہمارا بیہیویئر ڈیزائن کر سکتی ہے. اب یہاں پر آپ دیکھ لیں اگر وقار صاحب کی سٹوری کو لیں تو ان کا یہ تھاٹ کہ جی مجھے کنفرنٹ کیا جائے گا یا میرے لیے مشکل ہے ریزسٹ کرنا ڈرنکنگ کی ارجز کو, سو ان کا کیا بیہیویئر بنتا ہے. ان کو کریونگز ہوتی ہیں, ان کو پرفیکشن کی فیلنگز کا تھاٹ آتا ہے, ان کو لگتا ہے کہ مجھے ہر کام پرفیکٹ کرنا ہے, تو ان کی بیہیویئر کیا بنتا ہے, ان کا ریزسٹنس جو ہے وہ بہت وہ میٹنگز کو جو اے میٹنگز ہیں ان کو اوائڈ کر رہے ہیں. تو یہ یہاں پر ایک چیز میں اور بھی بتانا چاہوں گی کہ سم ٹائم ہم اتنا ریپیٹیٹیولی ایک تھاٹ کے ساتھ بیہیویئر کو کنڈیشن کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری وہ ہیبٹ بن چکی ہوتی ہے اینڈ ہمیں لگتا ہے کہ تھاٹ والا ایریا ہی اسکپ ہو گیا, لیکن وہ ہم پھر بلیف سے آپریٹ کر رہے ہیں. زیادہ ٹیکنیکل بات نہیں کہ جیسے بہت سارے کام ہم بغیر سوچے سمجھے کر رہے ہوتے ہیں, بٹ اس کے پیچھے تھاٹ ہوتی ضرور ہے جو کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم ایک پرسسٹنٹ پریکٹس سے ایک ریفلیکس سا بن چکا ہوتا ہے. صحیح, رائٹ. سو یہ اگین ہمارے پاس ایک مزید بات یہ آ گئی کہ ہم اپنے چاہے وہ بیہیویئرز ہم نے یہاں پہ 2-3 ایگزامپلس ڈسکس کی ہیں, آپ کے بیہیویئرز ہیں یا آپ کا موڈ ہے, الٹیمیٹلی وہ اسی چیز سے افیکٹ ہوں گے جو آپ سوچتے ہیں. بریک پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک پہ چلتے ہیں, اور بریک سے واپس آنے کے بعد اسپیسیفکلی مس شمائلہ آپ کا بھی ہم کنٹریبیوشن اس میں ایڈ کریں گے, اور اسپیسیفکلی ہم آپ لوگوں کے جو کویسچنز ہوں گے ہمارے پاس ہم ان کو اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. اور اگین اٹس آل اباؤٹ تھاٹ کی ایک چھوٹی سی, کیونکہ میں چھوٹی سی ایگزامپلس جو ہیں وہ لائٹر نوٹ پہ دیتا ہوں. سو ایک دفعہ ایک صاحب جا رہے تھے اور ان کے سامنے راستے میں کیلے کا چھلکا پڑا ہوا تھا, تو وہ اس کیلے کے چھلکے کو دیکھتے ہی پریشان ہو گئے اور انہوں نے سوچا کہ یار آج تو دوبارہ پھسلنا پڑے گا. سو دس از اگین ایوری ٹائم دا تھاٹ, اگر آپ کیلے کو چھلکے کو دیکھ کے صرف یہ سوچتے ہیں کہ آج پھسلنا پڑے گا تو آپ یقیناً وہاں سے پھسل کے گزریں گے, اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دوں اور خود بھی گزروں آرام سے اور باقی بھی گزریں, تو الٹیمیٹلی ریزلٹس ڈفرینٹ ہوں گے. ویل بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک, اور بریک کے بعد ہم آپ کے کویسچنس کو بھی شامل کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو سم اپ کرنے کی طرف بھی جائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویل بی رائٹ بیک. ہمارے کچھ سٹائل بنے ہوتے ہیں فیملی میں یا کسی پیارے سے, ہمارا جو سابقہ انٹریکشن ہوتا ہے, جو سابقہ لین دین ہوتا ہے, یا سابقہ جو ہمارے رویے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, وہ راہ میں بہت بڑی رکاوٹ پیدا کرتے ہیں. اور ہم عادتیں جو ایک دفعہ اپنا چکے ہوتے ہیں, تو ان کو اگر ہم خالی ول پاور کے زور پہ بدلنا چاہیں تو پھر زیادہ دیر تک ول پاور کا سکہ نہیں چلتا اور ہمیں کوتاہی اپنی سمجھ میں آنے لگتی ہے, مسئلہ حل نہیں ہوتا اور ہم تھک جاتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, ہٹ باٹم ہوتے ہیں. تو پھر ہم واقعی بدلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ جو آرٹ اور سائنس کے رستے ہیں, کیونکہ اس میں آپ کچھ نہ کچھ آرٹ کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں, اچھے مذاکرات کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں, اور سائنٹیفک اپروچ کو بھی لیتے ہیں, اور اس کو لے کے جب آپ ایک روڈ میپ بناتے ہیں اور پھر قدم بہ قدم اس روڈ میپ پہ آگے بڑھتے ہیں, تو پھر خوشحالی اور کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے. سب سے پہلے ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو ایک ایسی ذہنی سطح پہ رکھنا ہے, جذباتی کیفیت کچھ ایسی رکھنی ہے کہ جو کسی بھی طرف شدت کی طرف نہ جا رہی ہو, یعنی ایک درمیانی نیوٹرل لیکن تھوڑی سی مثبت اور پر امید ذہنی کیفیت سے ہم معاملات کو زیادہ اچھا ڈیل کر سکتے ہیں, ہم زیادہ اچھا تجزیہ کر سکتے ہیں. اور کبھی کبھی یہ جو ڈسکریجمنٹ بیچ میں آ جاتی ہے تو ہمیں اس پہ بھی قابو پانا ہوتا ہے. جب ایسے لگے کہ بہت مشکلات ہو رہی ہیں تو پھر چھوٹے گول سیٹ کرنے چاہیے. جب ہمیں کامیابیاں مل رہی ہوں تو پھر ذرا بڑے گول سیٹ کرنے چاہیے. تو کبھی ایک قدم پیچھے آنا پڑے تو کوئی بات نہیں, آپ 2 قدم آگے اور 1 قدم پیچھے اور 2 قدم پیچھے اور 3 قدم آگے اگر کرتے رہیں تو کامیابی آپ کو ضرور ملے. چوکنگ یوں ہوتی ہے کہ جب ہم ذرا تھک جاتے ہیں تو تھوڑا ہم سانس لے لیتے ہیں اور پھر ہم دوبارہ اپنی منزل کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے آپ پہاڑ کی چوٹی سر کر رہے ہوں اور آپ کو کچھ دیر بعد لگے کہ آپ کا سانس پھول گیا ہے, تو آپ تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں کسی جگہ, اور اس کے بعد پھر جب آپ کا سانس درست ہو جائے تو آپ پھر چوٹی کی سمت چلنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ٹینکنگ اس کے برعکس ہے کہ آپ اندھا دھند کسی منزل کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں. آپ پہاڑ کی چوٹی پہ طرف چل رہے ہیں, آپ کا سانس پھول گیا اور پھر ساتھ آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں, بلا وجہ میں یہ کام کر رہا ہوں, یہ تو کوئی خاص اہمیت کا حامل نہیں ہے.
تو جب آپ کی جو اصل منزل ہے یا آپ کا جو گول ہے وہ آپ کو کم اہمیت کا حامل نظر آنے لگے تو آپ سمجھیں کہ آپ ٹینکنگ کر رہے ہیں. چوکنگ وہ چیز ہے جو ہماری زندگی میں ہمیشہ کارآمد ہوتی ہے لیکن ٹینکنگ ہمیں ڈبو دیتی ہے. اندازہ کریں کہ جو اس طرح بھی آگے بڑھتے ہیں کہ اپنے کلاس فیلوز کو اور دوسرے لوگوں کو سمجھانے بیٹھتے ہیں تو بعض اوقات وہ ان کو قائل کرنے کی بجائے وہ خود قائل ہو جاتے ہیں اور کوئی نہ کوئی دن ان کی زندگی میں ایسا آتا ہے کہ جب انہیں کوئی کوفت ہوتی ہے یا ان کو کوئی مزری ہوتی ہے یا ان کو کوئی پریشانی ہوتی ہے یا کوئی زندگی کے برے دنوں میں سے کوئی دن آ جاتے ہیں تو ایسے موقع پہ وہ غلط فہمی میں ہاں کر بیٹھتے ہیں نشے کے بارے میں, سگریٹ کے بارے میں, چرس کے بارے میں, یہ سوچتے ہوئے کہ بس میں نے کون سا یہ کرنا ہے, میں تو لوگوں کو سمجھاتا ہوں اس لیے میں تو ٹیمپریری کروں. ہمارے کچھ جی ویلکم بیک خواتین و حضرات. ایک مرتبہ پھر بریک کے بعد ہم اپنے پروگرام میں حاضر ہیں. عقل ہے محو تماشا. اور بریک سے پہلے ہم اپنی چیزوں کو جو ہے وہ بیسیکلی کنیکشن ڈسکس کرتے رہے ہمارے تھاٹ کا ہمارے موڈ کے ساتھ اور ہمارے تھاٹ کا ہمارے بیہیویئرس کے ساتھ. اچھا میم تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ آپ مزید اس کو اگر ہم ڈیٹیل میں دیکھیں تو ہمارے تھاٹس کا اگین ہمارے جو فزیکل ریئیکشنز ہیں جیسے آپ فزیولوجیکل بیسیکلی کہہ سکتے ہیں ان کے اوپر کیا افیکٹ ہوتا ہے, لیکن کنیکشن کیا ہے؟ ابھی آپ ڈسکس کر رہے تھے وہ پلیئرز والی بات اور سپورٹس والی بات, تو وہ فزیکل سینسیشن کو بوسٹ کرتے ہی ہیں نا. مطلب اگر ایک ایسی فزیولوجی کے ساتھ تھاٹ ہی ہے جو ہمیں تھکا دیتی ہے سم ٹائم, اینڈ تھاٹ ہی ہے جو ہمیں ہمارے انرجیز کو بہت زیادہ بہتر کر دیتی ہے. آپ دیکھیں کہ پہلے آپ سب نے یا ہم سب نے یہ سنا ہے پلیسیبو ایفیکٹ جس کو کہتے ہیں. سو اس میں کیا ہوتا ہے وہ جو ہے وہ آپ کے اگین جب تھاٹس کے ذریعے جو ہے وہ آپ کے اندر مطلب وہ کوئی ایسی پل ہے اور پل کا تھاٹ ہی بندے کو جو ہے انرجی دے دیتا ہے کہ جی اچھا چاہے وہ اس میں کچھ نہ ہو. اب تو خیر یہ انیتھیکل سمجھا جاتا ہے پلیسیبو میڈیسنز دینا, لیکن وہ پلیسیبو کا کیا فرق ہوتا ہے کہ ایک بندہ فیل کر رہا ہوتا ہے کہ میں بہت بیمار ہوں اینڈ اس کو وہ فیل ہو رہا ہوتا ہے, اس کی سوچ ہوتی ہے ایکچولی میں کوئی فزیکل پرابلم ہوتی نہیں ہے. تو جب اس کو بے شک ایک شوگر پل ہی کیوں نہ دے دی جائے تو وہ بہتر فیل کرنا شروع کر دیتا. تو فزیکل سینسیشن میں جیسے ایتھلیٹ کی ایگزامپل بہت آپ نے بھی اور مس جلیشا نے بھی شیئر کی کہ یہ تھاٹ ہی تھی جو کہ ان کی باڈی سینسیشن کو اپ لے جاتی ہے. اور اگر ہم مس عائشہ کے کیس میں دیکھیں تو تھاٹ ہی ہے جو ان کو پلین سے ان کی جو پینکی اسٹیٹ جو ہے اس کو کریٹ کر دیتی ہے, ان کا ہارٹ ریٹ انکریز ہو جاتا ہے, ان کی بریدنگ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. سو اگر یہ سوچ ان کو آتی ہے کہ جو جس پلین میں بیٹھوں گی وہ ضرور کریش ہوگا اور میں مس مہک کو یہ سوچ آتی ہے کہ نہیں میں ورتھ لیس ہوں, تو ان کی باڈی سست ہو جاتی ہے, ٹائرڈ فیل کرنا شروع کرتی ہیں. اور جو مس عائشہ ہیں ان کی سوچیں جو ہیں ان کے ہارٹ ریٹ کو انکریز کر دیتی ہیں. اسی طرح سے بابر صاحب کی سوچ جو ہے اگین ان کی باڈی کو ذرا ٹائرڈنس کی طرف لے کر آتی ہے. اور جو ہم نے ایگزامپل بریک سے پہلے ڈسکس کی کہ اگر وہ جو پرسن اے اور بی کی ایگزامپل تھی, سو اگر ایک بندے کو یہ سوچ آتی ہے کہ یہ بہت روڈ ہے اور مجھے اس نے اگنور کیا, تو باڈی آپ کا وائس ریز ہونا, آپ کا فیس ریڈ ہونا, آپ کا جو ہے باڈی سائنز اینڈ سگنل سینڈ کرتا ہے جو کہ آپ کو اس بیہیویئر پر لے کر آتے ہیں کہ جی یہ تو میں تو اس کو بلاؤں گا نہیں, نا یہاں تو اس کے پاس سے چلے جاتے ہیں. اچھا ایک چھوٹا سا پوائنٹ میرے ذہن میں آیا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ انٹرویوز میں جا کے اس طرح کے بلنڈرز کراتے ہیں اور انٹرویوز میں جا کے وہ کبھی بھی مطلب موسٹلی لوگ ہمیں اس طرح کے ملیں گے جو کبھی آپ کمفرٹیبل نہیں دیکھیں گے کسی کو, کہ کوئی بھی ریلیکس ہو کے نہیں کہے گا اچھا میرا انٹرویو ہے, دے آر اینکشیس دے آر. تو اگین از اٹ اگین ریلیٹڈ ٹو دا دیٹ تھاٹ والی چیز کہ اچھا آپ نے سوچ لیا ہوا ہے کہ اچھا انٹرویو میں جا کے خرابی ہونی ہے, یو آر ناٹ ویری مچ کانفیڈنٹ اباؤٹ یور سیلف. اچھا یہ نہیں کوئی سوچتا کہ خرابی ڈیفینیٹلی وہ چاہتا تو نہیں ہے, لیکن اس کا تھاٹ اس کو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ اسٹرینتھ ہے کسی کی. اگر اس کو لگتا ہے زیادہ کیا ہوگا, اچھا پھر ہم کوئی فینٹیسی والی بات نہیں کر رہے ہیں کہ آپ کہیں گے جی میں تو یہ تو میں تو وہ اینڈ آل دیٹ. ریئلسٹک تو کم از کم ہو کہ اچھا زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, کسی سوال کا مجھے جواب نہیں آئے گا تو میں کہہ دوں گا نہیں آئے گا. لیکن چونکہ پلاننگ نہیں ہوتی, سوچوں پر کام نہیں کیا ہوا ہوتا, اور ایک سوال ایسا اگلا کوئی کر دیتا ہے جس پہ ان کو نہیں آ رہا ہوتا تو وہ ہڑبڑا کر وہی سوچ کے اچھا پتہ نہیں کیا ہوگا, اور فرکشن آف سیکنڈ میں تھاٹ جو ہے وہ آپ کو فیلئر
بنا دیتی ہے آپ کی نظر. بلکہ اس میں یہ اکثر نوٹ کیا گیا کہ جس طرح کی آپ مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں ویسے ہی آپ کا جو ہے آپ فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں, جیسے فزیکل سینسیشنز بھی ویسے ہی آنا شروع ہو جاتی ہیں. جیسے اگر آپ ڈیلیبریٹلی ایک ہارر مووی دیکھنے کے لیے سنیما میں گئے ہیں تو آپ کو جب ایکسپیکٹ ہوگا میوزک جیسے چینج ہوگا تو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اب کچھ ہونے والا ہے, تو آپ کا ہارٹ ریٹ انکریز ہو جاتا ہے اور آپ ڈرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. صحیح. سو اٹس اے ونڈرفل ایگزامپل. ہم سب ایکسپیرینس بڑے شوق سے ہارر موویز دیکھتے ہیں. سو میم تھوڑا سا ہم کویسچنس کو شامل کرنے کی طرف جاتے ہیں, جن کا میں چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس کوئی کویسچنس ہیں تو ان کا آپ, ایک تو لوگوں کی اپریسیشن ہے کافی زیادہ جس کے لیے اگین آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. ایک ہے کویسچن ہے, کین یو گیو سی بی ٹی ورک شیٹس اینڈ ایکسرسائزز. تو میرا خیال ہے اسی کی چیز کے اوپر تو ہم پورا پروگرام کر رہے ہیں اور ہم اپنے پروگرام میں ظاہر آگے جا کے ان چیزوں کو بھی لے کر اپنے ساتھ ساتھ آئیں گے. ورک شیٹس تو اگر ان کو چاہیے تو وہ ہم سے ان باکس کر سکتی ہیں اپنی اس چیزوں کو, لیکن یہاں پر اس پروگرام میں ہم ٹیکنیکس بتائیں گے. بیسیکلی ہم جنرل پرنسپلز بتائیں گے کہ ہاؤ کین somebody change his or her thought, the way of thinking. اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا پہلے, یعنی کمنگ سیشن میں ہمارا the way of thinking پہ بات ہوگی کہ جب ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ جی تھاٹ ہی کاؤنٹ کرتی ہے تو پھر اس تھاٹ کے انالیسس پہلے کرنا کہ یہ ہے کیسے, یہ بنتی کیسے ہے, اینڈ دین پھر ہم اس کو کیسے چینج کرتے ہیں. اور آئی تھنک ہم بیک اینڈ فورتھ اس چیز کے اوپر چیز دیتے ہی رہتے. جیسے ہم نے پی ایم آر پروگریسو مسل ریلیکسیشن جو ہے وہ ڈسکس کی تھی مس عائشہ کے کیس کے اندر کہ کیسے ریلیکسیشن کو ان کو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. تو ڈیپ بریدنگ ایک بہت ہی ایزی چیز ہے جس کے لیے کوئی اتنی خاص پریکٹس کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کی گائیڈ لائنس بس اپنے گہرا لمبا سانس لینا ہے, ناک سے اور منہ سے سانس کو نکالنا ہے اور اس کو 5 سیکنڈز تک ہولڈ کرنا ہے اپنے اندر. اور ورک شیٹس جو ہے وہ زیادہ تر ہم جو ہمارے کلائنٹس ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم سی بی ٹی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ وہاں پر ہے, اگر ان کو چاہیے تو یہ پھر اور ویسے بھی جو ورک شیٹس ہوتی ہیں وہ انڈیویجولائزڈ ہوتی ہیں, ہر انسان کی نیڈ کے مطابق. جو پروفیشنل ہوتے ہیں, ایکسپرٹس ہوتے ہیں, وہ ڈیزائن کر کے پھر ان کو ورک شیٹس دیتے ہیں. سو اف somebody وانٹس کہ وہ ورک شیٹ چاہیں تو وہ ان باکس کریں, اپنا وانٹ ذرا کلیئر کر دیں کہ واٹ کائنڈ آف ورک شیٹس دے وانٹ. ٹھیک ہے, صحیح ہے جی. تو خواتین و حضرات, یہاں تک تو ہم نے اپنی چیزوں کو ڈسکس کیا. میں ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ یہاں پر میکسیمم کویسچنس جو ہیں وہ پوچھا کریں. ہم نے اپنے شو کا بیسیکلی پروگرام کا جو ہم ٹائم تھا جس طرح ہم ریگولر کر رہے تھے اس سے زیادہ بڑھایا ہے, اور صرف اس لیے بڑھایا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہمارا ایک انٹریکشن ہے تھرو یور کویسچنس, تھرو یور کومنٹس, ہم جو ہے وہ اس کے اوپر بھی بات کریں. سو ایک تو اس پروگرام کو آپ شیئر لازمی کیا کیجئے, اور دوسرا ہے کہ یہاں پہ کویسچنس جو ہے وہ اپنے لازمی پوچھا کریں. میم ایک کویسچن ہمارے پاس آیا جو مجھے تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ کے لگ رہا تھا, بٹ اف یو وانٹ ٹو آنسر دیٹ. پوچھا گیا ہے کہ مائنڈ اور اسپرٹ کے اوپر اگر ہم جو ہے وہ کوئی ڈسکس کرنا چاہیں, سو دیٹ از سم تھنگ میں بھی جس کو ہم کسی اگلے پروگرام میں دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ یہ ٹاپک سے شاید اچھا ٹاپک سے ہٹ کر اس لیے نہیں ہے کہ جو مائنڈ ہے, اور وہ چونکہ مائنڈ کے اوپر کام کر رہے ہیں, اینڈ مائنڈ ہی سم ٹائم ہمیں اس کنیکشن کی طرف لے کر جاتی ہے جس کو ہم روح کہہ رہے ہیں, اسپرٹ کہہ رہے ہیں. سو یہ بڑی کمپلیکیٹڈ سی چیز ہو جائے گی, شاید اس کو سمجھانے کے لیے ہمیں اور آسان وکیبلری کو یوز کرنے کی ضرورت ہے, بیکاز مائنڈ کے ہی تھرو سوچ بچار کر کے ہی کوئی انسان اپنے آپ کو جانتا ہے جس کو ہم سول یا اسپرٹ کہتے ہیں, اس کا کنیکشن بیسکلی. ویسے بھی جو انکانشیس مائنڈ ہوتا ہے جس کو لاشعوری دماغ کہا جاتا ہے, اس کا کنیکشن آپ کے اسپرچل کنٹینٹ کے ساتھ زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے کہ اس کو اس چیز میں, لیکن یہ ایک بڑا ڈفرینٹ سا کنیکشن ہے, اس کے لیے بڑی الیبوریٹڈ چیز چاہیے. اچھا, اب جو لاسٹ کمپوننٹ ہمارا رہ گیا ہے کہ کیسے تھاٹ جو ہے وہ انوائرمنٹ سے کنیکٹ کرتی ہیں. اوکے, ہم ابھی تک ڈسکس کر چکے تھاٹ کا ہمارے موڈ کے ساتھ کنیکشن, ہمارا تھاٹ کا ہمارے بیہیویئر کے ساتھ کنیکشن, اور اب ہم تھاٹ کا ہمارے فزیکل سینسیشن کے ساتھ, ناؤ لاسٹ میں جو ہے وہ ہم اس اینڈ انوائرمنٹ یا لائف سچویشن. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں کہ جو بھی ہماری لائف سچویشن, ایکسپیرینسز, ہمارا انوائرمنٹ ہے وہ ہماری تھاٹ کو ڈیزائن کرتا ہے. اگر ہم اپنے کیسز کی بات کریں تو مس مہک کے ساتھ جو اتنا فزیکل اور سیکشول ابیوز ہوا, تو وہ اس انوائرمنٹل فیکٹر نے اور اس لائف ایکسپیرینس نے ان کے اندر ایک ورتھ لیسنس کو جنریٹ کیا. ان کو لگا کہ جی آئی ایم نو بڈی, آئی ایم ورتھ لیس پرسن. اسی طرح سے جو لوگ فیئر
کے ایکسپیرینسز ان کی زندگی میں بہت زیادہ ہوتے ہیں اور شیم کے ایکسپیرینسز بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو ان کی تھاٹ ویسے ہی جنریٹ ہوتی ہے. ہماری لوگوں نے, ہم آبزرو کرتے ہیں کہ لوگوں میں ریفلیکسز کے طور پر, ریفلیکس کہتے ہیں بغیر سوچے سمجھے کسی ایکشن کا کر جانا, بغیر سوچے سمجھے ایسے ایکشنز لوگ کر جاتے ہیں جو کہ ان فیکٹ وہ بلیو اوور دا پیریڈ آف ٹائم وہ پیراڈائمز ہمارے بنے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے چائلڈہڈ ایکسپیرینسز اور ہمارے انوائرمنٹ کی وجہ سے. سو انوائرمنٹ, ہمارے لائف سچویشنز, ہمارے ریلیشن شپ بھی ان فیکٹ بہت میٹر کرتے ہیں اور بہت انفلوئنس کرتے ہیں ہمارے بلیف کو. میں جو پوائنٹ آف ویو اپنے بارے میں رکھتی ہوں اس میں بہت ہاتھ ہے میرے چائلڈہڈ ایکسپیرینسز کا, میرے انٹرپرسنل ریلیشن شپس کا اور میرے انوائرمنٹ کا. اگر میں بہت زیادہ نیگیٹو سوچنے والا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ دیر آر سو مینی تھنگس جو کہ ہو سکتا ہے مجھے اس بلیف کے بنانے میں اس نے جو ہے وہ ہیلپ کی بھی ہے کہیں نہ کہیں. یہاں میں یہ بھی ایڈ کرتی چلوں کہ میم نے جو بات کی ہے کہ انوائرمنٹل فیچرز کیا ہوتے ہیں, اس میں آپ کے کلچرل نارمز جو ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں کہ آپ کس کلچر میں رہتے ہیں, وہ بھی آپ کے بلیف سسٹم کو بہت شیپ اپ کرتا ہے. سو کنکلوڈنگ آل دس, اگر ہم اس کو دیکھیں تو ان دا اینڈ ہمارے پاس خواتین و حضرات ایک جو ون لائنر ہمارے پاس آتا ہے تو وہ یہ ہے کہ ہمارا تھاٹ, ہماری سوچ بیسیکلی یہ ڈیسائیڈ کر رہی ہوتی ہے کہ ہم وہاں پہ سوچیں گے کیا, ہم وہاں پہ ہمارا موڈ کیسا ہوگا اس سچویشن کے اندر, ہمارے باڈی کے اندر کیا چینجز آئیں گے اس سچویشن کے اندر, ہمارے بیہیویئرز میں کیا چینجز آئیں گے اس سچویشن کے اندر. سو اگر تھاٹ از بیسیکلی دا بیس, تھاٹ از بیسیکلی دا روٹ تھنگ جس کی بنیاد پہ باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں, اس پہ کنیکٹیڈ ہوتی ہیں. بیسیکلی جو تھاٹ ہے وہی آپ کے بیہیویئر کو بھی شیپ اپ کرے گا, جو تھاٹ ہے وہی آپ کے موڈ کو شیپ اپ کرے گا, جو تھاٹ ہے وہی آپ کے فزیکل ریئیکشنز کو شیپ اپ کرے گا. سو جسٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا کنیکشن آل آف دیز تھنگز آر ہیونگ, اور انشاءاللہ ہم اپنے پروگرامس کے تھرو آگے بھی اس کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ایکسپلین کرتے رہیں گے. میم شمائلہ آپ کا بہت شکریہ, مس جلیشہ آپ کا بہت شکریہ, مس ردا آپ کا بہت شکریہ, اور خواتین و حضرات آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ آئے اور لائیو شو کو آپ نے دیکھا. اس کو لازمی شیئر کیجیے اپنے پیاروں کے ساتھ, اور اگلے پروگرامس میں کویسچنس لازمی کیجیے ہم سے, تاکہ آپ کا اور ہمارا تھاٹ اور موڈ کا, تھاٹ اور بیہیویئر کا, اور تھاٹ اور جو فزیکل ریئیکشنز ہیں ان کے کنیکشن کے ساتھ ساتھ آپ کا ہمارا کنیکشن بھی اسی طرح سے مضبوط اور انٹر لنکڈ رہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سوال کریں اور ہم اپنے تجربے اور اپنی جو اسٹڈی ہے اس کے مطابق آپ کو جواب دیں. سو انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. ہمارے ساتھ رہیے گا اور لازمی جو ہے وہ ہمارے پروگرامز کو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.